औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच को दिखाया जाए, हक़ और सच को बताया जाए, गरीब कमज़ोर मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर और ताकतवर जागीरदाराना निज़ाम का डटकर मुकाबला किया जाए। तो नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि हम हमेशा की तरह अहम इशूज़ पर डिस्कस करते हैं, अहम मामलात को हुकाम तक ले जाके, आला हुकाम तक ले जाके उसको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जो है काशिफ अनवर साहब। इनसे हम जानेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजरों को क्या क्या सहूलियात फराहम करता है, इसका क़याम कब अमल में लाया गया और मजीद जो माशी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल है, इसको बेहतर बनाने के लिए ताजर अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं और हुकूमत वक़्त इसमें अपना क्या अहम किरदार अदा कर रही है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो हम आपके मशकूर हैं कि आपने इतने मसरूफ़ तरीन टाइम में से हमें टाइम दिया। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि जो चैम्बर है इसका क़याम कब अमल में लाया गया और ये ताजरों के लिए क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं, क्या क्या सहूलियात फराहम करते हैं? लेकिन पहली बात तो ये है कि जी 1923 में इसका क़याम अमल में आया था और 2023 में इसे 100 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100वां प्रेसिडेंट, सदी गुजर चुकी है। एक सदी गुजर गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100वां सदर हूँ लाहौर चैम्बर का। जहाँ तक आपने बात की कि लाहौर चैम्बर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये बात हमें समझनी चाहिए कि लाहौर चैम्बर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टेक होल्डर्स और स्टेट के दरमियान है और हम तमाम स्टेक होल्डर्स के इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, चाहे वो इम्पोर्टर्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं। और यस, चैम्बर के अंदर भी हमने कुछ वक्त के साथ कुछ ऐसे हेल्प डेस्क खोले हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम सहूलियात देते हैं, जिसमें पुलिस मरकज़ भी है, पासपोर्ट भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है, बाकी इससे रिलेटेड सर्विसेज। फिर मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर ऑफिसेज हैं जिसमें FBR है, NTC है, PRA का है। हम अपने ये सिर्फ जो चैम्बर के मेंबरान हैं उनके लिए सहूलियात है उनके लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं उन लोगों का भी प्रेसिडेंट हूँ जो मेरे मेंबर्स नहीं हैं और मैंने उसके भी इशू की आवाज़ उठानी है जो लाहौर चैम्बर तक रसाई नहीं लेता। लेकिन कुछ सर्विसेज जैसा कि पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड, ये उनके लिए हैं जो हमारे चैम्बर के मेंबर्स हैं और उनकी फैमिलीज़ के लिए हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फैसिलिटीज़ हम मेंबर्स के लिए, ताजरों के लिए हम कर सकें वो हम करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आवाज़ का उठाना, इश्यूज़ को हाईलाइट करना। फिर हमारे यहाँ पर एम्बेसडर्स आते हैं, कोई इशू हो तो हम मुख्तलिफ गवर्नमेंट आला ओहदेदारान को बुला लेते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ समाजी सियासी लोग भी यहाँ पर आते हैं, आके हमारे साथ वो कोलैबोरेट करते हैं। और बल्कि मैं बताता चलूँ कि मैंने अभी अपने टेन्योर में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ और हेल्थ इंस्टीट्यूट्स के साथ भी हमने MOU साइन किए हैं कि हमारे मेंबर्स और हमारे जो स्टाफ है लाहौर चैम्बर का, उनको कंसेशनरी रेट्स के ऊपर एजुकेशन मिल जाए और कंसेशनरी रेट्स के ऊपर उन्हें हेल्थ की सर्विसेज जैसा हॉस्पिटल से हो गई उन्हें वो मिल जाए। तो देखिए, हम तो एज अ फैसिलिटेटर जो भी रोल अदा कर सकते हैं हमें रोल अदा करना चाहिए। सर, देखने में आया कि आप डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ आपकी नज़र आती हैं तो फ्रूटफुल भी होती हैं कि खाली वो सोशल मीडिया की हद तक रहती हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कभी आप सियासतदानों के पास नजर आते हैं, कभी आप ताजरों के पास नजर आते हैं, तो खाली आपको वो जिस तरह वो कहते हैं कि लॉलीपॉप ही देते हैं कि किसी चीज पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारा काम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना नहीं है, हमारा काम पॉलिसी को हाईलाइट करना है। और मेरा काम है कि मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ आपके एम्बेसडर्स, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स तक एक पॉइंट को उठाऊँ ज़रूर। अब फॉर एग्जाम्पल MDI का इशू है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट रेट का इशू है, फॉर एग्जाम्पल हमारी डिवेल्युएशन का इशू है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन ये भी ज्यादती होगी कि मैं इन इश्यूज को हाईलाइट भी ना करूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेनेट में जाकर भी खिताब किया है, मैंने वहां जाकर भी ये कहा है
کہ ہمارے امپورٹرز کے, ہمارے مینوفیکچررز کے 1100 سے 1200 کنٹینرز اس وقت پورٹ پہ پڑے ہیں, ان پہ ڈیمریج لگ رہا ہے, ڈیٹینشن لگ رہا ہے, ان پہ اوور ہیڈ چارجز لگ رہے ہیں. وہ میں نے نہیں ریزالو کرنا, میرا کام ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا اور بار بار حکام بالا تک پہنچانا, کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک بات کو بار بار اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب الٹیمیٹلی میں کسی کے پاس جاتا ہوں, کسی کے پاس نظر آتا ہوں, کوئی میرے پاس آتا ہے, تو اٹ از فروٹفل. سر آپ کی ایفرٹ تو لگتی ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سیاستدان جس طرح اپنی ووٹر سپورٹر کے ساتھ صرف دلاسے اور جھوٹی امیدیں دلواتی ہیں, تاجروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں برا نہیں کہوں گا سیاستدانوں کو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو اب پاکستان کا سوچنا چاہیے, اب انہیں پاکستانیوں کا سوچنا چاہیے, ہمارے مستقبل کا سوچنا چاہیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوچنا چاہیے. انہیں صرف اپنے الیکشنز کی بات نہیں کرنی چاہیے, انہیں صرف اپنی اسمبلیز کی بات نہیں کرنی چاہیے, انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم کیسے ملے گی, انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہمارے بچوں کو صحت کیسے ملے گی, صاف پانی کیسے ملے گا, ہم نے انڈسٹری یہاں کیسے لگانی ہے, ہم نے واٹر ریزروائرز کیسے بنانے ہیں, ہم نے سولر کی طرف کیسے جانا ہے. اب اگر ہمارا صرف نظام پالیٹکس کا صرف الیکشنز کے گرد گھومے گا, تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں ہمیں ایسے الیکشنز نہیں چاہیے. سر لیٹ می کمپلیٹ. ہمیں ملک کی سٹیبلٹی چاہیے, ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے. آپ الیکشنز پرسوں کروا دیں, لیکن کل تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کہیں کہ ایک پیج کے اوپر بیٹھیں, میرے ملک کا فیصلہ کریں, میرے ملک کا کیا سوچا ہے, میرے ملک کے چارٹر آف اکانومی کا فیصلہ کریں. کل کوئی گورنمنٹ آتی ہے اور وہ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, پچھلی گورنمنٹ کے اوپر الزام سارا ڈل جاتا ہے. ابھی بھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے, اگلی جو گورنمنٹ آئے گی وہ کہے گی پچھلی کھا کے چلی گئی. تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ پچھلی سے حساب لے گی, اس کو اکاؤنٹیبل کرے گی کہ پیسہ جو قرضہ لیا وہ کہاں خرچ کیا. اگر پچھلی والے کی جو کینڈیڈیٹ ہیں جو وزیر مشیر اگلی میں آ جائیں گے تو پھر ان کا احتساب کون کرے گا؟ یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے ایشو کو ہائی لائٹ کرنا. میرا کام یہ ہے کہ میں اگر لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں تو میں نے آواز یہ اٹھانی ہے کہ میرے ملک کے اندر انڈسٹری لگنی چاہیے. میرا کام یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر بجلی سستی ہونی چاہیے. میرا کام یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ 21% نہیں ہونا چاہیے, 4% ہونا چاہیے. میرا کام یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 37% نہیں ہونی چاہیے, وہ 6% ہونی چاہیے. اب اس کو کیسے کرنا ہے, اسٹیٹ کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, اور یہ تب تک پاسبل نہیں ہوگا جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک آپ کے ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ایسے انڈسٹریلسٹ جو آپ کے ملک سے اپنا سرمایہ نکال کے باہر لے گئے, کیا ہم نے کیوں کا جواب لیا ہے؟ ہمارے 8 لاکھ سے زیادہ دماغ اس ملک سے باہر نکل گئے, کیا ہم نے سوچا کہ وہ کیوں نکل گئے؟ لیکن ہمیں تو فکر پڑی ہے ہمارے الیکشنز کی کہ ہمارے الیکشنز یا تو اگلے مہینے ہو جائیں یا ہمارے الیکشن سپٹمبر میں ہو جائیں. ملک کی فکر کسی کو نہیں ہے. ملک اگر تباہ و بربادی کی طرف جاتا ہے, معیشت زمین بوس ہوتی ہے, تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رونگے گی. ان کو صرف یہ ہے کہ ہمارا اقتدار, ہماری کرسی ہمیں صرف ملنی چاہیے. میں اس بات پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن میں بار بار اپنی اس سٹیٹمنٹ پہ کھڑا ہوں. سر دیکھیں, ایسے میری بات سنیں, اس طرح ہے آپ کی ایفرٹ سے تاجر بھی سیٹسفائی ہیں کہ آپ ایفرٹ کرتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ بھی, جہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں آپ تاجروں کی آواز کو بلند کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوگی تو ایک دن تو آپ بھی تھک جائیں گے. دیکھیں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نہیں تھکیں گے. اپنے ملک کے لیے ہمارا جان مال سب کچھ ہمارے ملک پہ قربان ہے. صرف میری ریکویسٹ پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر سے ہے کہ خدا را ایک پیج پہ بیٹھ جائیں. خدا را
فیصلہ کر لیں, ہمارا فیصلہ کر لیں. ہم عوام آپ کے ساتھ ہے. ہم پرسوں الیکشنز کرانے کو تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ الیکشنز کریں, ہماری گورنمنٹ آئے, اسٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ ملک کے اندر معاملات ٹھیک ہوں. لیکن آپ سب ایک پیج کے اوپر بیٹھیں, آپ سب چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں, کیونکہ جب تک آپ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تب تک ملک پہ اسٹیبلٹی اکنامک نہیں آئے گی. یہ بہت واضح سی بات ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. ہم نہیں بڑھا سکتے, ہم بڑھا ہی نہیں سکتے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے بڑھانے کے علاوہ اس کو بند کرتے جا رہے ہیں. دس از دا پوائنٹ. ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنی امپورٹ کو کم کرنا ہے. ہو ہی نہیں سکتے امپورٹ کم. جب آپ کی امپورٹ کب کم ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ کب بڑھے گی, جب آپ کی ان پٹ کاسٹ کم ہوگی, آپ کے ملک کے اندر را مٹیریلز بنیں گے, آپ کے ملک کے اندر زراعت ہوگی. آپ کے ملک کے اندر چاول تو ہے نہیں, گندم تو ہے نہیں, آلو تو ہے نہیں, ٹماٹر تو ہے نہیں. آپ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. دیکھیں, ہمیں ابھی اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اسمال ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. اور میری بات کسی کو اچھی لگتی ہے, میری بات کسی کو بری لگتی ہے, جب تک یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گی, جب تک یہ چارٹر آف اکانومی کو سائن نہیں کریں گے, ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ملک میں استحکام اور خوشحالی تبھی آئے گی جب یہ سب رضامندی کے ساتھ الیکشن کی طرف جائیں گے. ایسا کہہ لیں, بالکل. آپ دیکھیں, ہم نے کان پکڑنا ہے نا. آپ کان کو ایسے پکڑ لیجئے کہ جب یہ رضامندی کے ساتھ فیصلہ کر کے اپنے فیوچر, ہمارے فیوچر کا, کہ آنے والی گورنمنٹ کو یہ تسلیم کریں گے اور ان کی پالیسیز اگلی کیا ہوں گی, انہوں نے اگلے ملک کو کیسے چلانا ہوگا. کیونکہ دیکھیں, پچھلے وقتوں میں یہی ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, ہمارا $150 بلین سے زیادہ کا قرضہ ہے. کہاں لگا وہ قرضہ؟ کیا کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ؟ ہم نے 55,000 ارب روپیہ دینا ہے پاکستان نے. کہاں لگا وہ قرضہ؟ میں نے لیا ہے, آپ نے لیا ہے, ہم 22 کروڑ عوام نے لیا ہے. نہیں, لیکن ذمہ داری یہ ہم پہ ہی ہے سر. تو وہ دینے کی ذمہ داری ہے, وہ ہم ہیں, ذمہ دار ہیں. جب تک ہم پاکستانی ہیں ہم دیں گے. یا تو پھر دیکھیں, یا تو جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, یا تو پھر ہم بھی انہی میں اپنا نام لکھوا لیں کہ ہم بھی کبھی پاکستانی ہوتے تھے. لیکن دیکھیں کتنے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدارا اب اس ملک کا سوچیں. اب ملک یہ اس لہج پہ آ چکا ہے کہ اگر عوام بھی نہیں جاگے گی اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ بھی نہیں جاگیں گی تو پھر ہمیں بہت مشکل وقت دیکھنا ہوگا. سر یہ بتائیے کہ چیمبر کے ممبر بننے کا کیا طریقہ کار ہے, کرائٹیریا کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, چیمبر کا ممبر بننے کی تو جی صرف ایک ہی میجر شرط ہے کہ آپ کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, آپ کو فائلر ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کی بڑی معمولی سی اور لوازمات ہوتی ہیں, بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. لیکن جو میجر آپ کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے اور آپ اپنی ریٹرن سبمٹ کرتے ہوں, آپ ممبر بن جاتے ہیں. اور میں تو سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ممبر نہیں بھی ہیں تو ضرور چیمبر میں آئیے. آپ کے ایشوز اگر ایسے ہیں, مارکیٹ لیول کے ہیں, کسی بھی منسٹری کے لیول کے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں. آپ نے ٹیکس والی شرط مشکل رکھی ہے, تاجر ٹیکس سے بھاگتے کیوں ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر آتا ہے اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. لیکن تاجروں کے لیے مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تاجروں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ٹیکس میں تاجروں کے لیے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پرسیپشن, ہماری اویئرنیس کی کمی ہے, ہمیں مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ تاجر, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو انکم ٹیکس کے اندر رجسٹر کرائیں, کیونکہ سسٹمز اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں, ڈپارٹمنٹس اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں, ان کے پاس ہماری ہر انفارمیشن ہے. ہم انفارمیشن وہ چھپا نہیں سکتے. تو جب ہم ایک چیز چھپا نہیں سکتے تو ہم ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے, اور ہم دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس 50 روپے ہیں, ہم 100 خرچ نہیں کر سکتے. اگر ہم 100 خرچ کریں گے تو ہمیں باقی 50 کا بتانا پڑے گا. تو اس لیے تمام تاجروں کو میں تو یہ کہتا ہوں, ہر سروس مین کو,
हर शख्स को जो कुछ भी कमा रहा है उसे अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना चाहिए। सर, जो खुशहाल कंट्रीज हैं उनमें टैक्स जो है एक बड़ा अहम लवाजमात समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर निज़ाम उल्टा नहीं चलता कि जो टैक्स देते हैं वो मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, उनको ज़्यादा मुश्किलात का एक बंदे से करना पड़ता है। देखिए, अल्टीमेटली ऑडिट किसका होता है? जो टैक्स नेट के अंदर है। सवाल जवाब किससे होते हैं? जो टैक्स नेट के अंदर है। कंप्लाइंस किसने करनी है? जो टैक्स नेट के अंदर है। तो हम गवर्नमेंट को ये बार बार यही कहते हैं कि खुदारा आप उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आएं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, और जो टैक्स नेट के अंदर हैं उन्हें फवाइद बताइए ताकि वो लोग आ सकें जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आते, आसानी पैदा करें। लेकिन मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, ये कोशिश कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट सहूलियात पैदा करे, और हम अपनी ताईं ये कोशिश भी कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। और गवर्नमेंट, देखें, गवर्नमेंट का कसूर भी नहीं है। जब लोग फिर भी ये तो वो होता है ना जी कि घियों के साथ आपका घुन भी पिस जाता है। अवेयरनेस तो हुकूमत वक्त का काम है देना। फिर मैं सिर्फ हुकूमत को इसको जिम्मेदार नहीं कहूँगा, हमारी भी जिम्मेदारी है, चैम्बर्स की जिम्मेदारी है, फेडरेशन की जिम्मेदारी है, मार्केट लेवल पे मार्केट्स की जिम्मेदारी है। ये हम सब का कौमी फरीजा है कि हम अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को सबमिट करें। ये सिर्फ स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। और कानून का इल्म ना होना ये कानून का कसूर नहीं है कि मुझे, अगर मैं ला इल्म हूँ एक चीज़ से, और जितना एडवांस टेक्नोलॉजी है और जितना सिस्टम्स हमारे और मीडिया इतना जितना अपडेटेड है, ये तो अब सबको पता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर हम अब ये कहें कि मैं भी आज भी मुझे अवेयरनेस नहीं है, तो मैं एक ताजर होने की हैसियत से, एक चैम्बर का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से ये बात करता हूँ कि ये अब लेम एक्सक्यूज है कि मुझे टैक्स का मुझे नहीं पता कि मैं तजारत कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। मुझे ये पता है कि मैंने बैंक में अकाउंट खोलना है, मैंने ये पता है कि मैंने किसी के पैसे देने हैं और किसी से पैसे लेने हैं। लेकिन ताजर कहते हैं कि एफबीआर को टैक्स देने से बेहतर है कि अंडर टेबल जो टैक्स है वो दे दिया जाए तो बेहतर है। देखें, मैं कहता हूं कि ये भी उनकी अप्रोच किसी हद तक कुछ मसाइल की वजह से ये अप्रोच बनी है, लेकिन ये अप्रोच ठीक नहीं है। हमें अपने आप को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपनी इनकम्स को डिक्लेयर करना चाहिए। अगर हम आज नहीं करेंगे तो जो आने वाला वक्त है वो मुश्किल आएगा, और हमें अपने आप को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो ये बेहतर नहीं है कि अभी जब कानून ने हम पे अभी कोई पेनल्टी नहीं लगाई और कानून हमें अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कर लो, तो हमें अब टैक्स नेट के अंदर आ जाना चाहिए। सर, चैम्बर भी, आप लोग भी एफर्ट करते हैं, अवेयरनेस भी देते हैं ताजरों को। जब आपके सेमिनार मीटिंग्स होती हैं उसमें भी 12 बार कहा जाता है एफबीआर का कि आप इस नेट में शामिल हो जाएं, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि लोग नहीं आना चाहते? देखिए, मैं तो जिस तरह से बरमला कहता हूँ टैक्स नेट के अंदर आए, मुझे तो ये कहा जाता है कि ये एजेंट है एफबीआर का और ये टैक्स डिपार्टमेंट का एजेंट है और ये शायद हमारा नहीं है। लेकिन बात ये है, आप एजेंट है तो उन्हें इनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं जिनके लिए आप सुबह शाम मारे मैं तो कहूँगा मारे फिरते हैं आप। देखें, बात ये है जी कि अभी हमारे उन ताजिर भाइयों को नहीं समझ आ रही कि अब हमारा गुजारा नहीं है। हम IMF की तरफ से, FATF की तरफ से, जिस तरह हमारा इकोनॉमिकली हमारा मुल्क दलदल में फंसता जा रहा है, ये सख्तियाँ बढ़ती जाएंगी। तो हमें अभी हमारे पास मौके हैं कि हम अपने सिस्टम को करेक्ट कर सकते हैं, हम अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, देखें, हमारा काम है अवेयरनेस देना। मैं तो एज अ प्रेसिडेंट मेरे दरवाजे खुले हैं, मुझसे मिलने के लिए किसी को टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई मसला है, जस्ट वॉक इन माई रूम, आप मुझसे कोई डिस्कस करना चाह रहे हैं, आ जाएं। मैं तो जी अपनी गारंटी दे सकता हूं और अपनी बात कर सकता हूं, तो मेरे दरवाजे खुले हैं। कोई असिस्टेंस चाहिए, मैं तो यहाँ तक मीटिंग्स में भी ये कहता हूं कि आप अपने वकील से ही काम करें, लेकिन हमारे जो चैम्बर, जो मेरे दोस्त हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, उनसे सेकंड ओपिनियन ले लें, ना काम करें उनसे, आप मशावरत ज़रूर कर लें। लोग और इदारे कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो रखा ही टैक्स बचाने के लिए जाता है। नहीं, देखें, ये टैक्स मैनेजमेंट करना और टैक्स की चोरी में फ़र्क है।
ٹیکس مینجمنٹ تو آپ کا قانون بھی اجازت دیتا ہے, ٹیکس چوری کی اجازت نہیں ہوتی. تو دیکھیں آپ اپنی بکس کو بہتر طریقے سے بنائیں, تو آپ اگر آپ ٹیکس کو مینج کر سکتے ہیں ضرور ٹیکس کو مینج کریں, ٹیکس کو مینج کرنا چاہیے, ہر ایک کا فرض ہے. لیکن ٹیکس چوری کرنے کی بات فرق ہے, اور ٹیکس نہ دینے کی بات فرق ہے, اور ٹیکس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہ کرانا یہ بھی زیادتی والی بات ہے. میں پھر دوبارہ آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ خدا را اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر رجسٹر کرائیں. اٹ از دا نیڈ آف دا آر. نہیں ہمارا گزارا ہوگا, مشکل وقت آنے والا ہے, ہم نہیں چلا سکیں گے اپنے سسٹمز کو اگر آپ رجسٹر نہیں ہوں گے. لیکن عوام کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکس دینے کے بعد جو مشکلات بڑھتی ہیں, ابھی ہم نے ایک رپورٹ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو فائلر اور نان فائلر کا جو بھی کنسرن ہے, آپ کو اگر کسی چیز پہ 10 لاکھ پے کرنے پڑتے ہیں فائلر کو, ٹیکس پیئر کو, تو نان فائلر کو اس پہ تقریباً ڈبل 20 پے کرنا پڑتا ہے. لیکن لوگ 20 پے کر دیتے ہیں, 10 نہیں پے کرتے. دیکھیں میرا کام مؤذن کا کام ہوتا ہے اذان دینا. مؤذن نے نمازی کو کان سے پکڑ کے لا کے نماز نہیں پڑھوانی. میرا کام ہے اس بات کی اویئرنیس دینا, بار بار دینا کہ بھائی آپ اپنے سسٹمز کو کریکٹ کریں, آپ ڈاکومنٹ کریں, آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. مجھ سے اسسٹنس چاہیے, مجھ سے اسسٹنس لیں. اب میں نے زبردستی کسی کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا نہیں ہے, میں اپنا کام پورا الحمدللہ کر رہا ہوں. اب اگر اگلا نہیں چاہتا کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے تو میں زبردستی کسی کو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لا سکتا. آپ کی ایڈوائس تاجروں کو یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہونا چاہیے, یہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ہے. میں تو کہتا ہوں ہر پاکستانی کو جو لاکھ روپیہ بھی سال کے کما رہا ہے اسے بھی انکم ٹیکس کی ریٹرن کو فائل کرنا چاہیے. تو اس سے پھر حکومت وقت لے جائے گی, وہ کیا کرے. نہیں دیکھیں یہ یہاں ہی غلط فہمی ہے. جو سیلریڈ پرسنز ہیں ان اگر آپ کی 6 لاکھ روپے تک کی سال کی انکم ہے, آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ نے صرف انکم ٹیکس کی ریٹرن جمع کرانی ہے اور سرکار کو بتانا ہے کہ ہاں میں فائلر ہوں اور میں 6 لاکھ روپیہ کما رہا ہوں. 6 لاکھ کے اوپر پھر آپ کے ریٹس بڑھتے ہیں, اور مجھے بڑی امید ہے کہ جس طرح سے اب انفلیشن ہوئی ہے آئندہ آنے والے بجٹ میں یہ لمٹس گورنمنٹ بڑھا دے گی. ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, لیکن جو سہولیات ہیں ٹیکس پیئر والی وہ ساری مل جائیں گی, وہ ساری مل. دیکھیں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ فائلر اور ٹیکس پیئر میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ کی انکم ٹیکسیبل نہیں ہے تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, آپ کم از کم فائلر تو بنے. اور اگر آپ کو تھوڑا سا ٹیکس دینا بھی, فار ایگزامپل جی میں مثال دیتا ہوں, ایک شخص ہے اگر وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ ٹیکس پیئر نہیں ہوں گے آپ یا فائلر نہیں ہوں گے آپ وہ گاڑی نہیں خرید سکتے, اور اگر آپ نے خریدی ہے تو آپ انکم ٹیکس کی ریٹرن جمع کروائیں. اگر آپ نے گاڑی خرید لی ہے تو آپ کو نوٹس یہ آئے گا کہ بھائی آپ کے پاس تو پیسے تھے نہیں تو آپ نے گاڑی کہاں سے خریدی. تو جب آپ ریٹرن ڈال رہے ہوں گے تو آپ کا کیپٹل ہوگا, پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی میں پچھلے اتنے سالوں سے کما رہا ہوں, میں نے اتنا ایکسپینس کیا ہے, میں نے اتنے پیسے جوڑ لیے ہیں, یہ میری ویلتھ میں ہے, میں نے چوری کوئی نہیں کی. کنسیشن بھی ملے گی, آپ بالکل آپ کو ہر چیز پہ کنسیشن ملے گی. تو دیکھیں اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو رجسٹر کریں, ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں. آنے والا وقت بہت مشکل ہے, ہمارا گزارا نہیں ہوگا. اس لیے جو فائلر اور نان فائلر کا بھی پینلٹی ہے اس کو بچانے کا بھی سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کیپٹل کو بلڈ کریں اور آپ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں. تو سر جو ڈالر دن بہ دن اس کی اونچی اڑان ہے, اس کے ساتھ تو کاروباری جو حضرات ہیں, جو فیکٹریز ہیں, میلز ہیں, یہ سب انڈسٹری تباہ نہیں ہوتی جا رہی؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کرنسی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور ہماری کرنسی کو 250 سے 200 کے قریب ورسز $1 کے ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہماری امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس اس طرح سے نہیں بڑھ رہی, یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری کرنسی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے. اور ہم نے قرض بہت لے رکھا ہے, چونکہ ہم نے قرض دینا ہوتا ہے, قرض کے پیسے دینے ہوتے ہیں, اور ہم اپنی ڈونر ایجنسی سے صرف سود ادا کرنے کے لیے اور قرض لے لیتے ہیں. تو دیکھیں جب تک ہم اپنے وسائل کو بہتر نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی امپورٹ کو کم نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھائیں گے,
تب تک ہمارا یہ ڈالر کی اور ورسز جو روپی کی پیرٹی ہے وہ امپروو نہیں کرے گی. اور ہم تو گورنمنٹ کو بار بار ایک یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آئی ایم ایف کی طرف سے بہت کڑی شرائط ہیں, لیکن آپ ڈالر کی ایمنسٹی کیوں نہیں اناؤنس کرتے, آپ ایک دوبارہ جنرل ایمنسٹی کیوں نہیں اناؤنس کرتے جس میں آپ تمام لوگوں کو کہیں کہ بھئی جو چیزیں ڈکلیئر نہیں, کیونکہ دس از دا نیڈ آف دا آر. ہم $1 بلین کے لیے اتنی کڑی شرائط سے گزر رہے ہیں. آئی ایم ایف کی ہم جو اپنا ہماری ڈیویلیویشن ہو رہی ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے, آپ کی انفلیشن بڑھ رہی ہے, یہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں. آپ نے جو اپنی یوٹیلیٹی کی پرائسز کو بڑھا دیا ہے, یہ بھی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں. تو ہمیں آئی ایم ایف کو کنونس کرنا ہوگا کہ ایسا جو گرے اکانومی کا پیسہ ہے اس کو اکانومی کے اندر لانے دیں, کیونکہ جب تک وہ پیسہ آپ کی اکانومی میں روٹیٹ نہیں کرے گا تب تک بہتری نہیں ہوگی. لیکن میرے اس جواز کے اگینسٹ اور بھی لوگوں کے بہت سے جواز ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں ایمنسٹی ہونی چاہیے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایمنسٹی ہونی چاہیے. ایسا پیسہ گرے اکانومی کا جو آپ کا اکانومی کے اندر نہیں ہے, جو تجوری میں پڑا ہے, جو گھر میں پڑا ہے, اس کو آنا چاہیے اکانومی کے اندر. ملک اور قوم دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگی, دونوں کے لیے فائدہ مند ہے جی. ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے, اس پہ آئی ایم ایف کو کنونس کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسی پالیسیز کو لانے دیں تاکہ آپ کے ڈالر کے ریزروز بڑھ جائیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر آپ ڈالر کی بھی ایمنسٹی دیتے ہیں تو $10 سے $15 بلین کے پیسے لوگ لے آئیں گے. لیکن پھر وہ وہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے, جو ڈالر آپ لوگوں سے مانگتے پھر رہے ہیں, جو مانگتے پھر رہے ہیں وہ ڈالر آپ کے ملک سے نکل رہا ہے. اور لیکن اس کا بھی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر اتنی انسٹیبلٹی ہے کہ کوئی آپ کے ملک کے اندر پیسے رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے. جو غیر ہمارے پاکستانی جو باہر ہیں وہ بھی اس ملک کے اندر پیسہ رکھنے کو تیار نہیں ہے. جو جہاں پاکستانی رہ رہے ہیں وہ اس ملک کے اندر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ اس ملک میں پیسہ رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. وجہ تو یہی ہے نا, ملک کی جو صورتحال ہے وہی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک جا کس سمت رہا ہے. دیکھیں اب وہ کیسے سمجھ آئے گی, وہ تبھی سمجھ آئے گی. پھر اسی بات پہ آتا ہوں, جب تک ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نہیں بیٹھیں گے ایک پیج کے اوپر تب تک یہ ہمارا جب تک ہماری اکانومی بہتر نہیں ہوگی تب تک آپ کے ملک کے اندر لوگ نہیں آئیں گے. اور اس اکانومی کا بہتر ہوگی جب یہ پالیٹکس آپ کی بہتر ہوگی, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ شاید ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک پاکستان کے لیے جو 75 سال میں ہوتا رہا ہم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن ہم آنے والے وقت کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ ایک پیج کے اوپر بیٹھیں اور اپنے ملک کو ٹھیک کریں. سر سیاست کا تو لوگ کہتے تھے سیاست جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا نام ہے, لیکن ہمارے ہاں تو سیاست کا مطلب ہے عوام کو رسوا کرنے کا دوسرا نام سیاست رکھ دیا گیا. میں تو شاید سمجھتا ہوں کہ سیاست منافقت ہے, اور سیاست کا تو کام شاید فرق تھا. سیاست, اور میں اس میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ سیاست تو میرے نبی کی سنت بھی ہے, تو ہمیں اس کو سنت کا فریضہ سمجھ کے کرنا چاہیے. لیکن ہم منافقت کرتے ہیں جس لیول پہ بھی کرتے ہیں, تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے منافقت. اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اور جب ہم شریعت کے خلاف جاتے ہیں, جب ہم احکام الہی کے خلاف جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں آتی. جب ہم قدرت سے پھڈا کرتے ہیں نا تو پھر قدرت بھی آپ سے پھڈا کرتی ہے. اچھا سر, کچھ دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ چیمبر میں بھی جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے, تاجروں کی ماں, کئی ہم نے تاجروں پہ جب بات کی ہے ادھر پینوراما سینٹر میں کافی سارے جگہ پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے چیمبر. تو یہاں پہ بھی وہی سیاست, عوامی سیاست شروع ہو گئی ہے. دیکھیں یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اور افسوسناک بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اتنے ایشوز ہیں, لیکن جس طرح آپ کی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا, جو آپ کی ملک کی اکانومی کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, جو ملک کی سیاست میں ہو رہا ہوتا ہے, وہی آپ کے اپنے کاروباروں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے, وہی کاروباری سیاست میں ہو رہا ہوتا ہے. تو جو اوپر والی سیاست میں ہی ہو رہا ہے وہی نیچے والی سیاست میں ہو رہا ہے. سب کرسی کو چاہتے ہیں کہ کرسی مجھے کسی طریقے سے مل جائے. جس طرح ہمارے حکومت وقت کو جو عوامی نمائندے ہیں ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ چاہتے ہیں کہ چیمبر کا بھی وہی حال ہو, جو تاجر جو ہیں بے یارو مددگار لوارسوں کی طرح اپنا کام کریں. دیکھیں جی, میں اپنی گارنٹی تو دے سکتا ہوں کہ مجھ سے 6 مہینے میں الحمدللہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کا کام نہ ہوا ہو, کوئی میرے پاس آیا ہو اور وہ
مجھ سے ملے بغیر چلا گیا ہو. اب بعد میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر کرے, ہدایت دے. اس اپنی عوام کا, اپنے لوگوں کا اور اپنے ملک کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ ہمیں سوچنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا, ہم نقصان اٹھائیں گے. ہم دراصل ملکی مفادات کی بات نہیں کرتے, ہم ذاتی مفادات کی بات کرتے ہیں. اور ذاتی مفاد ہر سیاست میں, ہر لیول کی سیاست میں ذاتی مفاد ہی کی بات ہو رہی ہے. جب ہم ملکی اور اجتماعی سیاست کی بات کریں گے تو پھر ہم انسٹیٹیوشنز کے لیے کام کریں گے. اور ایک اور بڑی جو ہماری بدقسمتی ہے, ہم سسٹمز کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں. ہمیں سسٹمز میں چلنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم, یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے, اس سسٹم کو ایسے مولڈ کر دو. نہیں, جب آپ سسٹمز, آپ کے باہر کے ممالک کیوں ترقی یافتہ ہیں, کیوں انہوں نے ترقی کی ہے, وہ سسٹمز کو نہیں چھیڑتے, ہم سسٹمز کو چھیڑتے ہیں. ہم سسٹمز کو اپنی مرضی سے ہلا جاتے ہیں. تو جب تک آپ سسٹمز میں چلنا شروع نہیں کریں گے تب تک آپ ترقی نہیں کریں گے. جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر, ہم نے پروگرام سے پہلے مارکیٹ میں سروے کروائے ہیں. ہمارے بیٹس رپورٹر جو ہیں کیشور لودھی ہے, علی فاروق ہیں. لوگ تاجر آپ سے کافی زیادہ سیٹسفائی نظر آتے ہیں, لیکن یہ جو پریشر گروپ, اپوزیشن گروپ بنایا جا رہا ہے, ایک پائنیئر گروپ بنایا گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, وہ تو پائنیئر گروپ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے. اور ان سے بات بھی یہ پوچھنے والی بات ہے کہ ناراضگی مجھ سے ہے یا ناراضگی کسی اور سے ہے. تو مجھ سے ناراضگی تو ہے نہیں, تو جس سے ناراضگی ہے انہیں اس پلیٹ فارم پہ اس سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور دیکھیں, گروپ بنانے سے نقصان ہوتا ہے. جب آپ آپس میں ایک دوسرے کو ویک کریں گے تو آپ کی کمیونٹی کا نقصان ہوگا. اگر انہیں کوئی ریزرویشنز ہیں, ایشوز ہیں, تو جن سے ریزرویشنز ہیں ان سے بیٹھ کے بات کریں. اگر مجھ سے کوئی ریزرویشن ہے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں مجھ سے بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ مجھ سے ایشو کوئی نہیں ہے. ہاں, اگر یہ ایشو ہے کسی کو کہ میں نے دروازہ کیوں کھلا رکھا ہے, میری اوپن ڈور پالیسی کیوں ہے, تو وہ تو میں بند نہیں کروں گا. میری پالیسی اوپن ڈور ہی رہے گی, میری پالیسی ویسے ہی رہے گی, کیونکہ میں سسٹم کا آدمی ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اپنے آپ کو سسٹم میں چلانا ہے. میں اگر پریزیڈنٹ ہوں تو کوئی قانون مجھ سے بالا نہیں ہے, میں قانون میں آتا ہوں. عزت دیتا ہے, کوئی مقام, کوئی عہدہ دیتا ہے, تو اس پہ تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. جی, میں اسی لیے جو قانون میں نے آ کر اپنے سٹاف کے ٹائمنگز کو امپروو کیا, میں نے آ کر میں جو بھی کر سکتا تھا سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, ڈاکومنٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے. ابھی ہماری رینیولز ہوئی ہیں, میری اسٹرکٹلی انسٹرکشنز تھیں کہ کوئی رینیول بھی اس گارنٹی پہ بھی نہیں ہوگی کہ ہم آپ کو انکم ٹیکس کی ایکنالجمنٹ بعد میں دے دیں گے. جو اپنی دے رہا ہے انکم ٹیکس کی ایکنالجمنٹ, آپ اس کی ریٹرن اور رینیول کریں. جو نہیں دے رہا اس کی نہ کریں. سسٹمز دیکھیں, سسٹمز کو اسٹرانگ کرنے میں ہماری بہتری ہے, انسٹیٹیوشنز کی بہتری ہے. میں نے کوئی ایسا ایکسپینڈیچر نہیں کیا الحمدللہ جس کا مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ میں نے چیمبر کی پاکٹ سے یہ ایکسپینڈیچر کیا ہے. میں نے کوئی کھانے نہیں کیے, میں نے کوئی ایونٹس نہیں کیے. تمام اسی وجہ سے ناراض ہوں میں جی, اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ میرے والد بھی الحمدللہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں, اور میں تمام انٹرویوز میں کہتا ہوں کہ میں نے جواب اپنے ابا کو نہیں دینا, میں نے روز حشر اپنے اللہ اور اس کے حبیب کو جواب دینا ہے کہ اگر مجھے کرسی دی تھی تو میں کرسی پہ صحیح طرح سے کام کر سکا کہ نہیں کر سکا, کیونکہ اس کرسی کا جواب مجھ سے لیا جانا ہے. تو انشاءاللہ مجھے اللہ اور اس کے حبیب کی مدد کی ضرورت ہے, اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ میری مدد بھی کریں گے, اور میرے اس ٹینیور کو باعزت طریقے سے اصولوں کے مطابق مجھے چلانے میں مجھے ہمت بھی دیں گے اور مجھے کامیاب بھی کریں گے. اچھا, کچھ تاجر یہ بھی کہتے ہیں کہ چیمبر میں بھی اب جو اوپر والی سیاست ہے وہی سیاست جو ہے یا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ چیمبر میں مخالفت چل رہی ہے. نہیں, میرا نہیں خیال جی. میں دیکھیں, اپنا اپنا تجزیہ ہے. کوئی اگر کہتا ہے کہ اگر اوپر والی پالیٹکس نیچے آ رہی ہے تو دیکھیں کسی نہ کسی کی
ہوتی ہے ایفیلیشن، لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ تاجر کی تو ہمیشہ سیاسی جماعت ہوتی ہے اکانومی. میری تو کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، میری سیاسی جماعت ہے اکانومی. میں ہمیشہ اکانومی کی بات کرتا ہوں، میں ہمیشہ اس کی سٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں، میں ہمیشہ اکانومی کے مضبوط ہونے کی بات کرتا ہوں کہ جب اکانومی مضبوط ہوگی، میرا نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نہ میرا نون لیگ سے تعلق ہے، نہ میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، نہ میرا جماعت اسلامی سے تعلق ہے. میرا تعلق ہے کہ میری دکان چلے، میرا تعلق ہے میری امپورٹ ہو، میرا تعلق ہے میری ایکسپورٹ ہو، میرا تعلق ہے میری فیکٹری چلے، میرا تعلق ہے کہ میں نے جو سرکار کو ٹیکس کا پیسہ دینا ہے وہ میں ٹیکس کا پیسہ دوں، میرا تعلق ہے کہ جو میرے جو مزدور ہیں، میرے جو ملازمین ہیں، میں انہیں تنخواہ دے سکوں. میری تو سیاست یہ ہے. تو میں اگر اس سے نکلوں گا تو پھر میرا نقصان ہوگا. تو ہم تاجروں کی سیاست اکانومی ہوتی ہے، ہماری سیاسی جماعت معیشت ہوتی ہے. ہم اس کی استحکام چاہتے ہیں، اس کی مضبوطی چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ جب پھر وہی بات ہے جی، جب اکانومی چل رہی ہوتی ہے نا تو سارے معاملات چلتے رہتے ہیں. جب اکانومی نہیں چلتی تو پھر جو معاملات آج نیگیٹو معاملات ہوں وہ بھی درگزر کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں وہ ہو جاتے ہیں. اب جب آپ کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا تو پھر بہاؤ، جب دریا بہہ رہا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے. لیکن جب آپ کا دریا ٹھہر جاتا ہے تو پھر آپ ہلکا سا پتھر بھی پھینکتے ہیں تو وہ لہریں بہت دور تک جاتی ہیں. تو وہ یہی ہو رہا ہے، کیونکہ ٹھہراؤ ہے تو وہ ہلکی سی بھی جنبش، اس کو لہریں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک کے ساتھ اور اپنے پاکستانیوں کے ساتھ اور اجتماعی طور پہ ہم ان سب کے لیے بہتری کرنے کی توفیق دے، اور ہم سیلفشنس سے باہر نکلیں، ذات سے باہر نکلیں. کیونکہ میں ایک بات یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم شاید نا ہم مرنا بھول گئے ہیں، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ جینا بھی بھول گئے ہیں کہ شاید ہم نے جواب دینا ہے. تو وہ یہ وجہ بھی ہماری مذہب سے دوری ہے، ہماری ہم اپنے نبی کے احکامات کو بھول گئے ہیں، ہم وہ تمام تعلیمات کو بھول گئے ہیں کہ وہ ہم نے مرنا ہے اور پھر جواب بھی دینا ہے. جب اگر ہم روز حشر کو یاد کر لیں گے نا تو شاید ہمارے بہت سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمیں مذہب کے پاس آنے کی ضرورت ہے. تو ہم کرپشن کو اور جہاں سپیس ملے اس کو اپنا رائٹ سمجھنا شروع کر دیتے. جی نہیں کرنا چاہیے. میں زیادتی ہے، پھر وہی بات ہے، مذہب سے دوری ہے ہماری. ہم کسی کا حق کھا کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے تو شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ بہت سختی جواب دینا ہوگا، ایک ایک پیسے کا جواب دینا ہوگا. ہمیں تو بلکہ اس بات کا بھی جواب دینا ہوگا کہ میں نے اگر اپنے ملازم کو ناحق ڈانٹا ہے تو مجھے اس ڈانٹ کا بھی جواب دینا ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے حقوق تو معاف کر دینے ہیں، بندے کے حقوق معاف نہیں ہونے. تو اس کا مطلب سیاستدان تو پھر مرے مرے ہیں سر. میں اپنی بات کروں گا، میں کسی کی بات کیوں کروں؟ میں تو پھر بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ میں نے روز حشر جواب دینا ہے. کسی نے دینا یا نہیں دینا مجھے اس کا نہیں پتا. اچھا، آپ نے پی ٹی آئی کا بھی ٹینور دیکھا ہے، اب یہ پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا بھی ٹینور دیکھا ہے. تاجروں کے لیے کس میں بہتری نظر آئی آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مسائل، یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں کووڈ کے ایشوز تھے، اس کے بعد سیلاب آ گیا، اس کے بعد اکنامک جو اسٹیبلٹی تھی وہ بہت زیادہ گر گئی ہماری. یہ ٹینیور مشکل ہے. اس میں بہت چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اپنی صحت پہ، اپنے کھانے پہ لگانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کا علاج ریچ سے باہر ہو گیا ہے. جو بنیادی چیزیں ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، وہ اس میں تو ٹوٹلی، یا آپ موجودہ کہہ لیں یا سابقہ حکومت کہہ لیں، تو فلاپ نظر آتے ہیں. دیکھیں میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ جو وقت گزر گیا نا ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے ہے، اس کو مثال نہ بنا لیں، اس کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں. آج بھی اگر ہمارے تمام سیاسی لیڈرز ایک پیج کے اوپر بیٹھ جائیں اور وہ ملک کے مستقبل کا سر بات کرنا نہیں پسند کرتے تو بیٹھیں گے کیسے؟ کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی طاقت ہے یہاں پر جو ان سب کو اکٹھا کر سکتی ہے؟ میرے لیے طاقت تو میرے اللہ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے اور انہیں ہمت دے اور ان کے دلوں میں ڈالے
کہ یہ ملک کے لیے ایک پیج کے اوپر بیٹھ جائیں اور ملک کے استحکام کے لیے ایک پیج کے اوپر بیٹھ جائیں. سر آپ نے دونوں ٹینور دیکھے ہیں، سابقہ بھی اور موجودہ بھی، تو اس کے بارے میں تاجروں کے لیے کون سا ٹینور بہتر تھا؟ دیکھیں یہ وقت شاید مشکل ہے، انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے، علاج نہیں ہو پا رہا، کھانے کو چیزیں نہیں مل رہی، سبزیاں نہیں ہیں، آٹا نہیں ہے، آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہیں، آٹے کے لیے لوگ شہید ہو رہے ہیں. میں تو شہید ہی کہوں گا کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. کتنی غربت ہے، اور پھل جو ہے وہ آپ کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے، چیزیں نہیں مل رہی. تو یہ بہت زیادہ مہنگائی اس وقت میں ہو گئی ہے، لیکن اس میں بہت سے فیکٹرز شامل ہیں جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. میں پھر وہی بار بار بات کہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہوگا، شارٹ ٹرم پالیسیز، میڈیم ٹرم پالیسیز، لانگ ٹرم پالیسیز بنانی ہوں گی. ملک کا سوچیں، اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر سوچیں، کیونکہ ہمیں شاید یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری قدر ہے. باہر جا کر دیکھیں وہ ہمارے پاکستانی جو ڈش واشنگ بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، ہماری بچیاں جو باہر گئی ہیں وہ اپنے سارے کام خود کرتی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل دیے ہیں کہ ہم ملازمین رکھ سکتے ہیں. باہر تو ملازم رکھنا بھی ایک شاید خواب والی بات ہے کہ ملازم رکھنا ہے آپ نے اپنے لیے. تو ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی اس قدر کا احسان مند ہونا چاہیے، لیکن شاید ہم اس کا شکر نہیں کر رہے. ہم جب آپ ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. ہم اس کی شاید ناراضگی کے اثرات ہیں جو ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس کو منانا چاہیے. پھر میں بار بار بات کرتا ہوں، ہمیں دین کے پاس آنا چاہیے، مذہب کے پاس آنا چاہیے، اسے راضی کریں. ہم نے اسے ناراض کر دیا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ توکل کریں گے. اور جو ہم میں سب سے بڑی کمی ہے، ہمیں اس میں توکل کی کمی ہے. ہم اس سے وہ چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں وہ چاہنا چاہیے جو وہ چاہتا ہے. ہوگا تو وہی جو اس کی چاہت ہے. بات یہ ہے نا جی، ہم وہ چاہتے ہیں، ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں اور اس کو مجبور کرتے ہیں ہمیں وہ دے دے جو ہم چاہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے بہتر بھی نہ ہو. تو ہمیں اس کی چاہت پہ راضی رہنا چاہیے. اگر آپ صرف توکل کر لیں اس پہ کہ یا اللہ جو تو نے میرے لیے چاہا وہی بہتر ہے اور میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت سے ایشوز ہی ریزالو ہو جاتے ہیں. خوشی ہے کہ یہ بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو ہمیں اگر اس پہ بھی ہم اگر امپلیمنٹ کر لیں، اس پہ اگر عمل کر لیں تو میرے خیال سے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. صرف جی اس پہ توکل کر لیں، ہم اپنے ملک کے ساتھ لائل ہو جائیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے. بہت اچھی قوم ہے ہماری الحمدللہ، اس سے زیادہ ڈونیشن کوئی نہیں کرتی، تو وہ کیوں ملک کے مستقبل اور ملک کے استحکام کے لیے وہ پیسے خرچ نہیں کرے گی؟ لیکن ڈونیشن والی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ڈونیشن وہاں پہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ میڈیا ہو، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہو، تو یہ بات نہیں. دیکھیں میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہوں گا، لیکن میں تو ایک ویسے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے دل دیے ہیں لوگوں کو کہ وہ چاہے دکھاوے کے لیے ہی کر دیتے ہیں. خیرات کرنے میں تو الحمدللہ تاجر بھی ہمارے نمبر 1 پہ ہی آتے ہیں. وہ دکھاوے کے لیے ہی خیرات کر دیتے ہیں، تو قبول تو اس نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے، سب کی کرے، قبول کرے. اور لیکن ہمیں محب وطن ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس ملک کے ساتھ اخلاص کی ضرورت ہے، ہمیں اس ملک کی بقا کی بہت ضرورت ہے، جو کہ ہم شاید بہت پیچھے چلے گئے ہیں اس بات میں. تو میں پھر وہی دعا کرتا ہوں، میں بار بار یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایک پیج پہ بٹھا دیں، ہمارے حکمرانوں کو ہمارے ملک کے فیصلے، مستقبل کے فیصلے کرنے کی توفیق دیں. سر آپ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ تو آپس میں بات کرنا پسند نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ادارے اگر کوئی اپنا اہم کردار ادا کریں تو یہ ایک پیج پر آ سکتے ہیں؟ میں پھر آپ کے اس سوال پہ صرف یہ بات کروں گا کہ پھر ہم پاکستانیوں کو ان کے لیے نہیں لڑنا چاہیے جنہیں نہیں پتا کہ ہم ان کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم پاکستانیوں کو اپنے دوستوں بھائیوں سے تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے جنہیں نہیں پتا کہ ہم ان کے لیے اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں سے تعلقات ختم کر رہے ہیں. ہماری کیا پرابلمز ہیں؟ ہمیں پھر ان لوگوں کے لیے نہیں لڑنا چاہیے
جنہوں نے شاید زندگی میں بھی کبھی آپ کے سامنے سے نہیں گزرنا، ہم ان کے لیے لڑتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا ہمیں بھی کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ بات کریں گے نا اپنی لیڈرشپ سے کہ بیٹھیں ایک پیج پہ بیٹھیں، ہمارے چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں، ہمارے مستقبل کا بتائیں آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے. ہمیں ان سے یہ ڈیمانڈ نہیں کروانی چاہیے کہ الیکشن کب ہوگا، ہمیں یہ ڈیمانڈ کروانی چاہیے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں کہ آپ چارٹر آف اکانومی کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، آپ نے ملک کا کیا سوچا ہے، آپ آپس میں بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ رہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سر ایک بات یہ دیکھی گئی ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی، جو ہمارے حکمران ہیں، ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے، وہ اسلام آباد سے اٹھتا ہے، وہ لاہور سے الیکشن لڑ لیتا ہے، اور ایک لاہور والا کراچی سے الیکشن میں حصہ لے لیتا ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس نمائندے کے جو فیملیز ہیں، جدھر سے ایجوکیشن لیتی ہو، جدھر سے ہیلتھ کے معاملات ان کے چلتے ہوں، اسی علاقے سے اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس گلی محلے کے یہاں پہ جو رہنے والے باسی ہیں ان کی کیا کیا پرابلمز ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں، ہمیں تو جس طرح ہم نے باقی قانون بنائے ہیں، ہمیں تو ایسے شخص کو اسمبلی کا الیکشن ہی نہیں لڑنے دینا چاہیے جس کے اس ملک کے اندر سٹیکس نہیں ہیں، جس کے بچے یہاں نہیں رہتے، جس کی انڈسٹری یہاں پر نہیں ہے، جس کا کاروبار یہاں پر نہیں ہے، جس کے آل اولاد یہاں پر نہیں ہے. جب آپ نے بات ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے، بہت خوبصورت کی کہ مجھے جس علاقے سے میں رہتا ہوں، مجھے اس علاقے سے الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ میں ان کا کام کر سکوں، میں ان کے لیے کوئی بہتری کر سکوں. تو پھر وہی بات ہے کہ ہم ذاتی مفادات کے لیے، ہم پتہ نہیں کس کے مفادات کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. تو میں تو اب یہ بھی شاید آپ کے پروگرام میں ہی میں اس بات کو مجھے کہنے میں کوئی نہیں کہ اگر حکمرانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا چاہیے تو یہ عوام کے لیے بھی دعا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ عوام کے بھی دل اور سینوں کو کھول دے، انہیں بھی شعور دے کہ یہ بھی بہتر بات کریں اپنے کیا ہوگا. اور یہ پالیسیز چلتی رہیں گی، ہمیں کنٹینیوٹی آف پالیسیز چاہیے. جب تک ہماری کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہوں گی ہمارا ملک بہتر نہیں ہو سکے گا. سر جو شرح سود ہے، انٹرسٹ ہے، جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں پر بھارت میں تقریباً آپ دیکھیں 6 to 7 ہے اور یہاں پر 21 ہے. دیکھیں جس طرح آپ کی مہنگائی بڑھتی ہے، آپ کا انفلیشن کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھتا ہے. لیکن شاید ہمارے ملک میں جو ہم اپنے ملک میں تمام وہ قوانین لاگو کرتے ہیں جو انٹرنیشنلی اپلیکیبل ہیں، لیکن شاید یہاں یہ انٹرنیشنلی اپلیکیبل نہیں ہے. ہم جس طرح اپنی مہنگائی کو بڑھاتے جائیں گے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے جائیں گے، عوام کے لیے جینا مشکل ہوتا جائے گا، عوام کے لیے اپنے معاملات زندگی کو پورا کرنا مشکل ہوتا جائے گا. تو میں پھر یہی دعا کرتا ہوں کہ جب کاروبار چل رہے ہوں، جب سسٹمز چل رہے ہوں، تو یہ تمام چیزیں آپس میں یہ کوپ اپ ہو جاتی ہیں. لیکن جب کاروبار ہی نہ چل رہے ہوں، جب لوگ ملازمتوں سے نکل رہے ہوں، آپ کے جی ڈی پی کا اس دفعہ کا جو ٹارگیٹس ہیں وہ 3.5% ہے، آپ کی جو ہماری جو ریشو ہے کہ ہم نے ملازمین کو فارغ کیا ہے وہ بھی بڑھ جانی ہے، 7% ہو جانی ہے. تو ہم تو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. جو یہ ہم باتیں کرتے ہیں یہ نارمل حالات کے لیے ہیں، لیکن میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن صرف دعا کرنے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے، ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی، ہمیں اس کے لیے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. جو ناقص پالیسیاں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جب کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے تو سٹیک ہولڈر جو ہیں، جس طرح تاجروں کے لیے کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو چیمبر کو تاجروں کو آن بورڈ لینا چاہیے. دیکھنے میں آیا کہ وہ خود ہی قانون لاگو کر کے تو آپ لوگوں پہ مسلط کر دیتے ہیں. دیکھیں ہم یہی بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں. جب آپ پالیسی بنا دیتے ہیں اس کے بعد آپ مشاورت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس میں چینجز لاتے ہیں، تو یہ
چل رہا ہے ایسے. لیکن ہمیں اگر اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے تو ہمیں پہلے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, ان سے مشاورت کرنی ہوگی. اور اب دیکھیں باقی بھی جو آپ کے فیکٹرز ہیں باقی ہم ان کو لے کر بھی, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو گورنمنٹ کی جو سب سے زیادہ ترجیح ہوتی ہے کہ ہم نے ٹیکس کے ٹارگٹ کو پورا کیسے کرنا ہے, تو وہ ٹیکس کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ چیز جس سے ٹیکس بڑھ سکتا ہے وہ لگاتے ہیں. تو ایسا ہی چل رہا ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے, ہمیں امید رکھنی چاہیے بہتری کی. انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. آخر میں آپ تاجروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تاجروں کے لیے جی تو یہی کہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ کے اندر ضرور لائیں, اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کریں, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. اپنے ملک کا سوچیں, یہ تو جی پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ملک کا سوچیں, اپنے ملک کا سوال پہلے کریں, ملک کے مستقبل کا سوال کریں, اپنے مستقبل کا سوال کریں, اپنے بچوں کے مستقبل کا سوال کریں. اور صرف اندھا دھند تقلید کسی کی بھی نہ کریں. جو آپ کے ملک کے لیے بہتر پالیسیز بناتا ہے, جو آپ کے ملک کے لیے بیٹھتا ہے, اس کا ساتھ دیں. اور اس وقت تمام پاکستانیوں کو, اپنے تمام لیڈرز کو یہ کہنا ہوگا, کنونس کرنا ہوگا کہ ایک پیج کے اوپر بیٹھیں. کیونکہ جب تک آپ ایک پیج کے اوپر نہیں بیٹھیں گے تب تک ملک پٹری کے اوپر نہیں آئے گا. ہاں جی بالکل. ناظرین, آپ نے صدر چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب کی باتیں سنی. اس میں حکومت وقت کے لیے جتنے میسیجز ہیں, پیغامات ہیں, ان کو فل فور ان کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اور جس طرح آپ نے ابھی آٹے کے حصول کے لیے لوگوں کو مرتے دیکھا, تو اس میں ایک کمال ایک شاعر نے کہا کہ روٹی گل وچ پھا پاندی ہے, روٹی نکرے چاہ لاندی ہے, بندے روٹی کی کھانی ہے, ایتھے روٹی بندے کھا جاتی ہے. یعنی کہ ابھی وہ معاملات آ چکے ہیں کہ روٹی اور آٹا بندے کھانا شروع کر دیے ہیں, جس کی ساری ذمہ داری جو کہ ہمارے حکومت وقت ہیں, جو عہدے داران ہیں, پی ایم صاحب, سی ایم صاحب اور حکومت وقت کے جتنے بھی نمائندگان ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے عوام کو سہولیات فراہم کرنا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. نہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب آپ بھی اسی طرح اللہ کی پکڑ میں ہوں گے. تو جس طرح کے ٹیکس لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, تاجروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, تو اس کے آسانیوں کے بجائے آپ ٹیکس ریکور کرنے کے بعد جو تاجروں کے لیے اور جو عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں, خدارہ تاجروں کی, پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب کی, ہم سب کی آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی ایشوز ہیں, ان کو جلد از جلد حل کیا جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.